dear group members of your discussion group, हम आज मोहतरम ताहिर अमजद साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल डिस्कशन ग्रुप में उनको वेलकम कहते हैं और मकसद आज का ये है कि हम इनका इंटरव्यू लें। आए मोहतरम ताहिर अमजद साहब, आपका वेलकम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ताहिर अमजद साहब, वेलकम है आपका, खुशामदीद। जी जज़ाकुमुल्लाह ताला हसनुल जज़ा। अमीर फैसल साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे दावत दी। अब जैसे आप हुक्म करते हैं उसकी तामील में फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं, गपशप लगाते हैं। ताहिर अमजद साहब, जैसे कि जग जाहिर है, आप जमात अहमदिया के बहुत ही सरगर्म कारकुन हैं और कोई भी बात या कोई भी सवाल जमात अहमदिया पे उठता है तो आप उसको डिफेंड करने के लिए हर वक्त तैयार बैठे रहते हैं। और ऐसा लगता है कभी कभी जैसे जमात अहमदिया को डिफेंड करने का ठेका एक तरह से ताहिर अमजद साहब ने ही ले रखा है। तो आपको क्या स्पेशलिटी हासिल है जमात अहमदिया में? क्या आपके पास पोस्ट है, क्या रुतबा है आपके पास कि जो आप इतना हमें वक्त तैयार बैठे रहते हैं डिफेंड करने के लिए? बताएं, पहला सवाल। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। आपने फरमाया कि मैं अहमदियों का दिफा करने के लिए हर वक्त तैयार रहता हूँ। अमीर फैसल साहब, ये बात दुरुस्त है कि जिस तरह का माहौल होता है उसके मुताबिक बात होती है, लेकिन सिर्फ ये तासुर देना कि मैं सिर्फ अहमदियों का दिफा करने के लिए तैयार रहता हूँ, ये कदरे नाइंसाफी होगी। मैं मजलूम के साथ खड़ा होना चाहता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। यहाँ पर आपने बारहा देखा होगा, मुझे तो काफी अरसा लोग अहले तशय्युअ में समझते रहे हैं। जब बात होती है, बहुत सारे जो बरेलवी हैं वो मुझे समझते रहे। मैं तो कादरी सिलसिले में रहा हूँ और पिराने पीर और अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, और उनका दिफा करता रहा हूँ, उनकी कैफियत बयान करता रहा हूँ। इसी तरह ये डिपेंड करता है कि किस माहौल में क्या बात हो रही है। बहुत दफा मैंने ये आर्या समाज का दिफा किया है, हिंदुओं का दिफा किया है, ट्रेडिशन का दिफा किया है। बहुत दफा मैंने सिखिज्म का दिफा किया है, अहले बैत का दिफा किया है। जो भी मजलूम, जो एग्रेशन का शिकार हो, मेरा मिजाज इस तरह का है कि मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ। जहां पर जो बात माकूल लगे उसकी हमायत करता हूँ। मेरे पास क्या होता है, क्या नहीं है, ओहदे आने जाने होते हैं, ये कोई कैरियर नहीं होता। जी, मेरी पैदाइश बेशक एक अहमदी घराने में पैदा हुई है। मेरे वालिद साहब ने सारी उम्र तकरीबन जमात के साथ कमिटमेंट की है, उसके साथ खिदमत करने का उनको जहां तक मौका मिला उन्होंने की है। एक भाई बेशक मुरब्बी सिलसिला रहे हैं, जिंदगी वक्फ की थी उन्होंने, और एक मजहबी माहौल घर में मिला है, उससे तारुफ है उस कम्युनिटी से। और इसी तरह दूसरे मज़ाहिब का भी बारे में इंतहाई संजीदगी से मुताला किया है और उस बारे में वाकफियत है। कोई भी मजहब हो, तारीख का एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से मैंने कहा है। अगर बाकी आपका जो सवाल है वो इस तरह का कि मेरे पास कौन सा ओहदा है जिसकी वजह से मैं हूं, तो मोहतरम बात यह है कि मिजाज समझने की जरूरत होती है। कि कोई भी अगर अपने आप को खड़पैंच समझता है और अपने आप को कोई ओहदों का मोहताज समझता है, तो मेरा ख्याल है वो जमात अहमदिया के मिजाज से नावाकिफ है। जो स्पिरिट होती है यहाँ पर, ना तो ओहदों की ख्वाहिश की जाती है,
نہ ہی توقع رکھی جاتی ہے یہ جماعت احمدیہ کا ہے، بلکہ اگر کسی عہدے کے لیے کسی کی خواہش کا اظہار ہو جائے تو اسے عام طور پر اس کے لیے غیر موزوں سمجھا جاتا ہے، ڈسکوالیفائی سمجھا جاتا ہے اور اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ تو یہ جماعت احمدیہ سے واقفیت نہ ہونے کا ایک نتیجہ ہو سکتا ہے۔ عموماً ہم ہیڈ لائنز پڑھتے ہیں اور ان کا مزاج سمجھنے سے ہم قاصر رہتے ہیں۔ یہ مختلف ہے بہت ساری دوسری تنظیموں سے جس میں آپ الیکشن لڑتے ہیں، کمپین کرتے ہیں، اس میں وہ ماحول نہیں ہے۔ وہ ماحول نہیں ہے، آپ کو عہدہ ملنے کے چانسز نہیں ہیں کیونکہ آپ رائل فیملی سے نہیں ہیں، یا یہ کہ آپ کے اندر قابلیت نہیں ہے، یا ایک اسٹیج پہ آ کے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اگر آپ رائل فیملی سے نہیں ہیں تو آپ کے لیے کی پوسٹ نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ سمجھیں ہم؟ دیکھیں امیر فیصل صاحب، اپنا تاثر کسی تعصب کی بنیاد پر اور سنی سنائی باتوں پر قائم کر لینا ہر ایک کرے گا، آپ بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ جو یہ ہے کہ رائل فیملی سے نہیں ہے، کس فیملی سے نہیں ہے تو فلاں عہدے تک نہیں پہنچ سکتا، فلاں، مجھے تو کسی عہدے کی خواہش نہیں ہے، طلب نہیں ہے۔ حتی الامکان یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو جس بات کی جس کام کرنے کی توفیق ملتی ہے وہ کر لیتا ہوں، لیکن یہ تاثر جو ہے، میں ایک احمدی جماعت کا ایک ممبر ہونے کی حیثیت سے میں بڑے وثوق سے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ کون اگر رائل فیملی سے ہے تو وہ زیادہ اس کو عہدے ملے گے، یہ کوئی کرائیٹیریم نہیں ہے، کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے۔ بارہا دیکھا ہے کہ بنگالی ہوں، پنجابی ہوں، کوئی بھی ہو، وہ بڑے عہدوں پر بھی چلے جاتے ہیں۔ اس کو ایک نظام ہے جس کے تحت بندے الیکٹ ہوتے ہیں، عہدے دار منتخب کیے جاتے ہیں، ان کی منظوری آتی ہے۔ تو جماعتی حوالے سے اس طرح میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہے کہ آپ کو اگر رائل فیملی، جسے آپ رائل فیملی کہہ رہتے ہیں، میرا خیال ہے آپ کا مراد یہ ہوگی کہ خاندان مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام وہ مراد ہے، تو ایسی بات میں نہیں سمجھتا کہ درست ہے۔ البتہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی رائل فیملی سے، جسے آپ رائل فیملی کہہ رہے ہیں، یا خاندان نبوت سے یا مرزا صاحب کی فیملی سے تعلق ہے، اس کا نہ تو اس کو ایڈوانٹیج ہونا چاہیے اور نہ ہی ڈس ایڈوانٹیج ہونا چاہیے۔ اس ارریلیونٹ کہ کون کہاں ہے۔ تو اس طرح کا تاثر مل جانا کہ اگر ان کے خاندان میں ایک لیڈرشپ پیدا ہوئی ہے یا ان کو لوگ منتخب کرتے ہیں تو ان پر پابندی لگا دی جائے کیونکہ وہ اس خاندان سے ہیں، تو ان پر قدغن لگا دی جائے، یہ تو گھور ناانصافی ہوگی۔ یہ دوسروں کے ہاں ہوتا ہوگا، البتہ جو اسپرٹ ہے وہ ہے کہ اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاکُمْ۔ تو جسے لوگ منتخب کرتے ہیں، جسے اللہ چاہتا ہے جس عہدے پر، وہ منتخب ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو جو مخالفین ہیں انہوں نے ہر بات پہ کرنی ہوتی ہے امیر فیصل صاحب گفتگو، لیکن اس کا نہ کوئی گائیڈ لائن ہے کہ جماعتی نظام میں ایسی کوئی چیز ہو کہ کوئی عہدے دار جو کی پوسٹ ہیں، کلیدی اسامیاں جو ہیں، وہ خاندان کے لوگوں کو ملیں گی۔ میرے علم میں ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی یہ جماعت کا مزاج ہے۔ البتہ ان سے کوئی بغض نہیں ہے کہ چونکہ وہ اس خاندان سے ہیں ان کو فلاں عہدہ نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا یا مل سکتا ہے، اس ارریلیونٹ۔ یہ تصور آپ کو اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں گا کہ جو نان احمدی ہیں ان کے ہاں کن کن مکاتب فکر میں اس کی اہمیت ہے۔
रॉयल फैमिली से मेरा मकसद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की औलादे नहीं, मेरा मकसद सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीज और उनकी औलादे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी औलादे। अब आप मिसाल ले लीजिए, मसरूर साहब खलीफा ऑफ अहमदीज, मसरूर साहब के सगे भाई अमीर जमात ऑफ अमेरिका, मोस्ट पावरफुल नेशन ऑफ दिस वर्ल्ड। मिर्जा मसरूर साहब की सगी बहन पाकिस्तानी लजनाज की लीडर। मसरूर साहब के बेटे लंदन या इंग्लैंड के अमीर जमात या क्या चीज है वो भी। इस तरह के मामलात हैं, तो सारी की पोस्ट इनके पास हैं। खैर आप ये बताएं कि मेंबर्स से लेके या जिस तरह की भी तंजीमें अहमदी जमात के अंदर काम कर रही हैं, सबसे बड़ा रुतबा किसका बैठता है? कौन लोग होते हैं कि किस पोस्ट पे आप जाके बैठ गए तो आपकी बल्ले बल्ले है, फिर कोई आपको रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता, आपके किसी गुनाह की सजा नहीं दे सकता। ऐसी कौन सी पोस्ट है, बताएं। शुक्रिया। ये अजीब सा सवाल की, इसमें काफी चीजें हैं आपने टच की हैं कि मिर्जा मसरूर अहमद साहब के बड़े भाई वो यूएसए के सदर हैं, तो पता नहीं आपको कितनी जानकारी है कितनी नहीं है। क्या तमाम मुमालिक के जो अमीर हैं वो इसी खानदान से ताल्लुक रखते हैं? मैं जिस मुल्क में रहता हूं कनाडा में, यहाँ के अमीर मलक लाल खान साहब हैं जिनका खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है, और मैं जानता हूं कि खानदान के बहुत से अफराद इस जमात के मेंबर हैं, तो कतन कोई जरूरी नहीं है। इससे पहले नसीम मेहदी साहब अमीर जमात थे, उनका भी खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है। इंडोनेशिया के अमीर हों, अफ्रीका में हों, कहीं भी हों, ये एक सिस्टम है जिसके तहत वो चलता है काम, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अब आपने खास तौर पर कुछ अफराद का जिक्र किया है कि भाई उनकी बहन जो है वहां पे है। भाई अगर मिर्जा मसरूर अहमद साहब की बहन होना कोई जुर्म है जिसकी वजह से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाए कि चूंकि वो मिर्जा मसरूर अहमद साहब की बहन हैं लिहाजा वो डिस्क्वालीफाई हैं, ये कहाँ का इंसाफ होगा? अलबत्ता मैं जहां तक निजाम को समझा हूं, हो सकता है कि बिल्कुल किसी और खातून को इस ओहदे पर मुंतखब किया जाए। कदगन नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है। अगर आपकी जानकारी में है कि जमात के जो मंशूर है या जो लाए अमल है उसमें ये बात है कि अगर मिर्जा खानदान का कोई फर्द मौजूद है तो उसको सबसे जो अहम ओहदा है उस पर तैनात किया जाए, ऐसा है नहीं। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि उसकी वजह से उसका डिसएडवांटेज नहीं हुआ, ना ही एडवांटेज होना चाहिए। लोग मुंतखब करते हैं, हमारी जमात है, लोकल जमात है, इसमें ओहदेदार मुंतखब होते हैं, एक बंदा नाम पेश करता है, दूसरा तायद करता है, उसको वोट मिल जाते हैं, फिर वो इस तरह प्रोसेस चलता है। तो ये आपका जो तासुर है ये दुरुस्त नहीं है। अगर आपने जो 4-5 ओहदों का नाम लिया है तो आप क्या समझते हैं कि दुनिया में सिर्फ यही 4-5 ओहदे अहम हैं? अगर लोग चाहते हैं कि किसी को मुंतखब करें तो उस पर क्यों कर कदगन लगा दी जाए कि चूंकि इनका ताल्लुक मिर्जा खानदान से लिहाजा इनको कोई ओहदा ना दिया जाए। मेरा सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसकी कहां तक इसमें संजीदगी पाई जाती है, ऐसा कुछ है नहीं। अलबत्ता अगर आप कहेंगे कि कहां पर है ये कदगन, तो मैं उनका हल्का सा तारुफ भी करा दूंगा आपको इस्लामी तारीख में कि कौन है, कौन सा तबका ऐसा है जो खून को
خونی رشتوں کو یا ایک بلڈ لائن کو اہمیت دیتا ہے، وہ آپ دیکھیں گے کہ ادھر نہیں ہے. آپ بھول جاتے ہیں کہ پہلے خلیفہ جو تھے حکیم نور الدین صاحب، وہ بھیرے سے تعلق رکھتے تھے. ان کا مرزا خاندان سے اس طرح کوئی خونی رشتہ نہیں تھا. آپ نے کہا کہ کون سا رتبہ ایسا ہے جس پر کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا، کوئی سزا نہیں دے سکتا. تو ایک آپ نظام وضع کرتے ہیں جس میں آپ سسٹم بناتے ہیں، ہر ایک کو پابندی کرنی پڑتی ہے. آپ کس حوالے سے بات کر رہے ہیں، کھل کر بے شک بات کریں، جو میرے ذہن میں ہوگا میں اس کو بتا دوں گا. کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے. ہر ایک کو جس ملک میں رہتا ہے اس کی قوانین کی وہ پابند ہے. یہ گناہ ثواب کا جہاں تک معاملہ ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اور جو انتظامی معاملات ہوتے ہیں اگر اس کی بات کر رہے ہیں تو وہ بالکل اور معاملہ ہو جاتا ہے. آپ یہ کہنا کہ کوئی قانون سے بالا تر ہو گیا، کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہوتا. ایک احترام کا تعلق ہوتا ہے، ایک اعتبار کا تعلق ہوتا ہے، ایک اعتماد کا تعلق ہوتا ہے، ایک پیار کا تعلق ہوتا ہے. وہ آپ جس طرف آنا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے اس کو واضح کر دیں تو پھر میں اپنے خیالات کا اظہار کر دوں گا. اب آپ جو مرضی ایک تاثر یا جو بھی ہے وہ بنا لیں کہ جو خلیفہ ثانی تھے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی اولادوں کے لیے سارے عہدے ہیں اور باقیوں کے لیے نہیں ہیں. تو محترم یہ آپ کا تاثر ہو سکتا ہے. میرا مشاہدہ جو روا میں رہا ہوں، کام کیا ہے، میں نے تو بالکل مختلف صورتحال بھی دیکھی ہے کہ روا میں جب ہمارا جلسہ ہوتا تھا، جلسہ سالانہ، جو اہم افسر جلسہ سالانہ چودھری حمید صاحب ہوتے تھے، حمید اللہ صاحب ہوتے تھے مرحوم، اور مرزا طاہر احمد صاحب جو چوتھے خلیفہ بنے وہ ان کے نائب تھے. اور اسی طرح قطن میں نے بہت سارے خاندان کے لوگوں کو معاون کے طور پر بھی دیکھا ہے. لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اس چیز کا نہ تو ایڈوانٹیج ہونا چاہیے اور نہ ڈس ایڈوانٹیج ہونا چاہیے. یعنی اس لیے ڈسکریمنیٹ کر دیا جائے کیونکہ یہ ان کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں لہذا ان کو پسے پوش ڈال دیا جائے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس کا نہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے نہ ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے. آپ کا اعتبار کا تعلق ہوتا ہے. آپ جسے چاہتے ہیں، جسے مناسب سمجھتے ہیں کسی عہدے کے لیے، اس کا نام پرپوز کرتے ہیں، کوئی تائید کرتا ہے. تو اس طرح ایک سسٹم چلتا ہے. یہاں پر میں ایک وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں ایز اے ڈسکلیمر کہ میں بے شک جماعت احمدیہ کا ممبر ہوں، لیکن میں کسی بھی دینی مدرسے میں کبھی نہیں گیا. یعنی باقاعدہ دینی تعلیم میں نے نہیں حاصل کی. میں زندگی وقف نہیں ہوں. میں جماعت کا نمائندگی کرنے کا نہ قابلیت رکھتا ہوں نہ حق رکھتا ہوں. میری رائے میری ذاتی رائے ہے. میں کوئی جماعت کے کوئی نمائندے کے طور پر امیر فیصل صاحب کے ساتھ گفتگو نہیں کر رہا، بلکہ ایک احمدی جو کہ دنیا دار آدمی ہے اور سیل سے ریلیٹڈ ہے، میں وہ ہوں. البتہ آپ پوچھیں گے تو جو میری رائے ہوگی میں بیان کر دوں. محترم طاہر امجد صاحب، ایک عام آدمی کے یا عام احمدی کے دل میں یہ چیز رسا دی جاتی ہے، بسا دی جاتی ہے بچپن سے، جیسے کہ اس کے دماغ میں اس کے
हाथों में पैरों में बेड़ियां डाल दी गई कि वो एक पोस्ट की तरफ सोच ही ना सके। एक बहुत कॉमन सी बात समझाई जाती है, बल्कि दिमागों में बैठा दी जाती है कि खलीफा को अल्लाह बनाता है, और इस रिगार्डिंग तो सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। आप माशाल्लाह एजुकेटेड आदमी हैं, एजुकेटेड पर्सन हैं, दुनिया की तालीम भी आपको बहुत है, दीन की भी चलिए आपने तारुफ करा, मैं समझता हूँ कि है। आपको कब ऐसा लगा कि ये सब ड्रामे हैं और ऐसा कुछ नहीं है और अल्लाह का कोई अमल दखल नहीं है खलीफा ऑफ अहमदीस के बनाने में? कब ये आपको महसूस हुआ और कब ये आपको पता चला कि खलीफा को अल्लाह नहीं 40 आदमियों की कमेटी बनाती है? बताएं। शुक्रिया। जी अमीर फैसल साहब, मैंने आपकी आधी ऑडियो सुनी है, मैं बाकी का जवाब देता हूँ कि ये जब हम अल्फाज को अदा करते हैं तो उससे एक तस्वीर बनती है, एक तस्वुर बनता है कि पाँव में बेड़ियां पहना दी जाती हैं। अब इसका अमली तौर पर देखें तो क्या आप बताएंगे कि कितने अहमदियों के पाँव में बेड़ियां पहनी आपने देखी हैं? गुलाम बना दिया जाता है, इसका क्या वाकई वजूद भी है या ये तासुब की निगाह से देखने वाले मुआंदीन का एक ख्याल है, एक तासुब है कि उनको बता दिया जाता है? अगर आप इसकी बात करेंगे तो मजहब के माहौल मिजाज को समझने की जरूरत है। अब ये कहा जाए कि मुसलमानों के घर में बच्चा पैदा होता है तो उसके जहन में ये नक्श कर दिया जाता है कि अल्लाह एक है, माबूद एक है, उसको बेड़ियां पहना दी जाती हैं, उसके जहन में ये बिठा दिया जाता है कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, और उसको मजबूर कर दिया जाता है कि बाकी माबूदों की तरफ मत देखे, वो सिर्फ अल्लाह को ही माबूद माने। तो उनको उसको महदूद कर दिया जाता है। एक मुसलमान बच्चे को उसको कहा जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसको कलमे के साथ बांध दिया जाता है। बच्चों को बता दिया जाता है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमन नबीयीन हैं, नबियों के सरदार हैं, वो उसवा हसना हैं और उनका ही उसवा सबसे अच्छा उसवा है। तो इस तरह की बातें तो बहुत की जा सकती हैं। मुसलमानों को ज़हनी गुलाम बना दिया जाता है कि वो गवाही दें बच्चों को, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो इन बेड़ियों के साथ बांध दिया जाता है। तो मोहतरम, ये तरबियत का, तालीम का एक मिजाज है, ये तरीका कार है कि लोगों को, अपनी औलाद को, अपने बच्चों को जो आप बेहतरीन समझते हैं उनसे आगाह कर दिया जाता है। बाकी इस तरह का तासुर कोई तासुबी ही दे सकता है कि ये बेड़ियां बांधे हुए हम ज़हनी गुलाम हैं। अगर हम ज़हनी इस तरह के वाकयात होते तो शायद मैं आज आपसे बात ना कर सकता होता। बहुत सारे अहमदी हैं, मैं रब्वे में बड़ा अरसा गुजारा है, हर किस्म की गुफ्तगू वहां पर होती है, सवालात उठते हैं, सवालात का जवाब दिया जाता है। तो इस तरह का तासुर मैं आपकी राय से कतन बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं। ये अजीब मामला है कि आप मेरे बारे में ये तासुर रखते हैं कि मैं ये समझता हूं कि ये अल्लाह नहीं बनाता, क्या बनाता है, खिलाफत क्या होती है, इमामत क्या होती है, नबूवत क्या होती है, इस बारे में मेरे ख्यालात क्या हैं। मेरा ख्याल ये है अमीर फैसल साहब कि मैं अपने ख्यालात की, अपने माफी ज़मीर के इजहार की ताकत रखता हूं और जो मैंने कहना होगा मैं उसका जवाब दूंगा। मेरा नहीं ख्याल कि आपका ये तासुर और आपके कमेंट्स जो हैं वो मुझे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं जो समझता हूं, मैं जमात अहमदिया का एक रुकन होने की हैसियत से वो मैं समझता हूं।
جی امیر فیصل صاحب، خلیفہ خدا بناتا ہے، اس سے مراد آپ کیا لینا چاہیں؟ خدا کا تصور کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کیسے مداخلت کرتا ہے، کیسے نہیں کرتا، کیسے رہنمائی کرتا ہے، کیسے نہیں کرتا؟ یہ ایک کافی دلچسپ ٹاپک ہے جس پر غور کیا جانا چاہیے کہ کون سے عوامل ہوتے ہیں، کیسے آپ کا تصور کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے میں جو دو بڑے آپ طبقات کہہ لیں، اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع، دونوں کے جو ہیں لیڈرشپ تصور جو ہے، خاص طور پر اہل تشیع کا، کہ امام جو ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور جس طرح وہ تصور ہے کہ ان کا تو تصور معصومین کا ہے کہ الامام و جنہ، اور اہل سنت والجماعت شورا بینہم کے تحت ایک پروسیس کے ذریعے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد اپنا لیڈر یا امیر چنتے ہیں، اور ایک دعاؤں کے ذریعے نیک نیتی کے ساتھ جب لیڈر منتخب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تائید و نصرت کرتا ہے، کیونکہ وہ مومنین کا نمائندہ ہوتا ہے۔ تو ان دونوں حوالوں سے اگر آپ دیکھیں تو تصور دونوں کا ہی، اہل تشیع کا بھی اور اہل سنت والجماعت کا بھی ایک جیسا ہی ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے اور اس کی رضا سے بنتا ہے۔ طاہر امجد صاحب، آپ کے یہاں جو معاملات کا تصور دیا جاتا ہے، ہر ایک چیز میں کشف آ کے ٹھہر جاتا ہے، ہر ایک چیز میں کہتے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر یہ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، اور اس طرح چلو، اس طرح چلو، ہر ایک چیز آپ کو نظر آ جاتی ہے، ایسا آپ لوگوں کا دعویٰ ہے۔ کس کا جہاز کہاں سے گرے گا، یہ چیزیں آپ کو نظر آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کے خلاف اس نے یہ کیا تھا، ہم نے اسے سزا دی، اسے جہاز میں سے اڑا دیا، یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ ایک لڑکی خلافت خاندان کی ہی اٹھے گی، پوری دنیا میں تہلکہ مچا دے گی، ساری باتیں منظر عام پہ لا کے رکھ دے گی، بہت بڑا وسفوٹ کرے گی، بم دھماکہ کرے گی۔ اس طرح کا کوئی خواب نظر آیا نہیں آپ کو؟ کوئی اس طرح کا کشف نظر نہیں آیا، یا اچانک یہ دھماکہ ہو گیا؟ کیا کوئی کشف، کوئی خواب اس طرح کا آنا ضروری نہیں تھا کہ خلیفہ صاحب کو پہلے پتہ چل جاتا؟ بتائیں۔ شکریہ۔ جی امیر فیصل صاحب، میں پھر یہ کہوں گا کہ جب ہم الفاظ ادا کرتے ہیں، ایک تصور پیش کرتے ہیں، تو اس کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں اور ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ اس کو تو تسلیم کر لیا جائے۔ مثلا آپ نے کہا کہ آپ کے یہاں ہر چیز کا کشف ہوتا ہے۔ کشف کیا ہوتا ہے؟ آپ کو جانکاری تو ہوگی، آپ پر منکشف ہوتی ہے کوئی چیز، آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں۔ یہ تاثر دینا امیر فیصل صاحب کہ یہاں پر ہر کام کشف سے ہوتا ہے، یہ معاملات آپ کو بہت سارے اور روحانیین کے طبقے میں ملیں گے جن سے مجھے قریب سے جانکاری حاصل ہے۔ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا ماحول ہوتا ہے۔ آپ کا یہ تاثر چونکہ درست نہیں ہے اور آپ ایک مختلف ٹاپکس آپ چھیڑ رہے ہیں، تو اب مجھے آپ نے کہا ہے کہ میں شارٹ رہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ کیا آپ نے جو اشارہ کیا ہے کہ جہاز گرتا ہے، کریش ہوتا ہے، تو اس کو یہ کہا جاتا ہے۔ تو محترم امیر فیصل صاحب، میں کوئی یہاں پہ سیاسی ایک یہ پلیٹ فارم نہیں ہے جس پر سیاسی گفتگو کی جائے، تو میں اس کو سادہ سے لفظوں میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ آپ کو جانکاری ہے کہ مرزا طاہر احمد صاحب نے مباہلے کا چیلنج دیا تھا؟ کہ آپ اس کیفیت سے واقف ہیں؟ اس وقت کے کیا موروثی حالات تھے؟
میں آپ کو اگلے میسج میں یہ کرتا ہوں کہ میں شارٹ رکھنا چاہتا ہوں. پاکستان بھر میں جس طرح آپ نے کہا نا دل کا مجھے، میں اس بات پہ بعد میں آتا ہوں. میں جن حالات سے گزرا ہوں، یہ کوئی سنی سنائی یا کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ ذاتی مشاہدہ ہے اور ہڈ بیتی ہے. پورے پاکستان میں تحریک چلائی گئی کہ ایک مولانا اسلم قریشی صاحب کو احمدیوں نے کڈنیپ کر لیا ہے اور اس کو قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے، شہید ختم نبوت اسلم قریشی، اور اس کو ربوے کے قصر خلافت میں دفن کر دیا گیا. میں نے خود اپنے کانوں سے، میں نام لینا نہیں چاہتا، علماء کے جلسوں میں خود شرکت کی ہے جنہوں نے خدا کی قسم اٹھا کر، قرآن اٹھا کر یہ کہا کہ قصر خلافت کو کھودا جائے، اس میں سے اگر اسلم قریشی کی لاش نہ نکلے تو مجھے چوک پر پھانسی دے دینا. یہ میں کوئی روایتی قصے کہانیاں نہیں بیان کر رہا، یہ خود سنا ہوا ہے. پورے ملک میں احمدیوں کے خلاف ایک تحریک چلائی گئی، بائیکاٹ کیا گیا، ذاتی طور پر بھی اس کا سامنا کرنا پڑا. تو ایک یہ مدعا تھا کہ اسلم قریشی کو اغوا کر کے، شہید کر کے قصر خلافت میں مدفون کیا گیا، اور اس کا ملک گیر تحریک چلائی گئی. یہ نہیں کہ کسی ایک سطح پر ایک مولوی نے یہ بیان دیا، جلسے کیے گئے، نفرت آمیز تحریک چلائی گئی جماعت کے خلاف. اور احمدیوں کا جینا دو بھر کیا گیا. بہت سارے جلسے ہوئے. اگر کوئی منصف مزاج لوگ ہوں یا اس دور سے تعلق رکھتے ہوں تو انہیں اچھی طرح یاد ہوگا. ایک مدعا یہ تھا کہ اسلم قریشی، جنہوں نے مرزا مظفر احمد صاحب جب وہ قائم مقام صدر تھے غالباً پاکستان کے، ان پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، لفٹ آپریٹر تھے، تو اس کو اس بنیاد پر احمدیوں نے کڈنیپ کر کے قتل کیا گیا. اور اب اس تحریک میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو صورتحال بنی، ایک آرڈیننس نافذ کیا گیا جس کا نام ہی امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے. اب اس کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر کس پیغام کو چھپائے ہوئے ہے. امتناع قادیانیت آرڈیننس، اور نافذ کرنے والے حکمران ہیں. مرزا طاہر احمد صاحب کو نے ہجرت فرمائی، وہاں پر پریکٹیکلی فنکشنل رہنا ناممکن ہو گیا، اور اس کے بعد تنگ آ کر آپ نے ایک اعلان فرمایا، وائلٹ کا چیلنج دیا. اب اس کے بعد جو صورتحال سامنے آئی، محترم امیر فیصل صاحب کہ اسلم قریشی صاحب خود برآمد ہو جاتے ہیں ایران سے واپس وطن تشریف لاتے ہوئے. جو ملک گیر تحریک چلائی گئی، کسی نے معذرت خواہانہ کوئی بیان نہیں دیا، کسی کے کان میں جون تک نہیں رہیں کہ یہ ہم نے جو پراپوگنڈا کیا، جو نفرت آمیز تحریک چلائی، وہ جھوٹ پر مبنی تھی. اب جو بلیور ہیں، جو جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک مباہلے کا چیلنج دیا گیا ہے، اس کے مان بعد کچھ عرصے بعد دو چیزیں نمایاں طور پر سامنے آتی ہیں.
اسلم قریشی جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو شہید کر دیا گیا، وہ مردہ زندہ ہو کر واپس آ گیا. اور ایک شخص جو حکمران ہے، جو ساری طاقتیں اپنے اندر رکھتا ہے دنیاوی لحاظ سے، وہ زندہ مارا جاتا ہے. اور جس طرح مارا جاتا ہے، اب اس بارے میں کیونکہ یہ جو مذہبی معاملات ہوتے ہیں یہ غیر سائنسی اور غیر حسابی ہوتے ہیں. یہ قطعاً ممکن نہیں ہوتا کہ آپ کسی لیبارٹری میں جا کر، جیسے میتھمیٹکس کے فارمولاز ہوتے ہیں کہ بائنامیل تھیورم اپلائی کر دیں، a پلس بی اسکوئر از اکول ٹو اے اسکوئر پلس بی اسکوئر پلس 2ab، تو آپ کو ایک ایگزیکٹ اماؤنٹ سامنے آ جاتی ہے. یہ کوئی کیمسٹری کا سبجیکٹ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ H2O سے پانی بن جاتا ہے، H2SO4 سے گندھک کا تیزاب بن جاتا ہے. یہ ایک کیمیائی ترکیب ہے جس میں آپ وہ رکھیں گے تو یہ فارمولا بن جائے گا. HCl سے آپ کو نمک کا تیزاب مل جائے گا. یہ معاملات نظری ہوتے ہیں، جو ان کے حق میں ہوتے ہیں وہ مطمئن ہوتے ہیں، جو اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ اور رنگ میں دیکھتے ہیں. تو یہ چیزیں، کچھ فیصلے ہو سکتے نہیں تیغ و سپر سے، کچھ فیصلے ہوتے ہیں فقط قلب و نظر سے. جو مرد مومن، مرد حق، ضیاء الحق کے گیت گاتے ہیں، ان کے نزدیک وہ مرد مجاہد تھے، وہ ان کے ہیرو ہیں. اور جو ان کو اس کا شکار سمجھتے ہیں وہ سمجھتے رہیں گے. یہ تو آپ کی رائے پر منحصر ہے. میں یہ کہوں کہ وہ اس طرح ہوئے اور اب میں کسی لیبارٹری میں جا کر یہ چیک کر دوں تو مذہبی معاملات ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ مذہب کا مزاج ہی نہیں ہے. محترم طاہر امجد صاحب، چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ کے یہاں کمیٹی بنی ہوئی ہے جو خلیفہ صاحب کا انتخاب کرتی ہے. اس کمیٹی کے ایک ممبر وہ بھی ہیں جو اس لڑکی کے فادر ہیں، یعنی کہ نیدا طاہر کے. ان سے استعفیٰ تک نہیں لیا گیا کہ اس بات کی تحقیقات ہو جائے، اس کے بعد آپ عہدے پہ آ جانا. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی، کوئی بھی سیاسی پارٹی ہوتی، کوئی بھی دھرم کی پارٹی ہوتی، کچھ بھی ہوتا، اخلاقیاتی طور پر ٹیمپریری تو استعفیٰ لیا جا سکتا تھا، یا ان کا اپنا فرض بھی نہیں بنتا کہ ان کی اپنی سگی بیٹی نے الزامات لگائے ہیں اور وہ استعفے کی 2-4 لائن ہی لکھ دیں. آخر ان کو تو کوئی برطرف کرنے والا تھا نہیں، واپس اپنے ساتھ عزت سے بیٹھ جاتے اگر وہ گناہگار نہ ہوتے. اس ریگارڈنگ بتائیں. شکریہ. آپ نے ذکر کیا ہے جہاز کے گرنے کا، تو اس سے اور کیا مراد تھی؟ آپ نے جہاز کے گرنے کا کیا ہے کہ کشف اور اس میں آ جائے. تو محترم امیر فیصل صاحب، تو اس کے علاوہ آپ کا اشارہ کس طرف سے تھا؟ کون سے جہاز کے گرنے کا سے آپ کی مراد کیا تھی؟ وہ بھی ذرا وضاحت کیجئے گا. اب میں بہرحال آپ کے دوسرے سوال کی جو حصہ ہے اس کی طرف کمنٹس کرتا ہوں. اب آپ نے محترمہ ندا نصر صاحبہ کے بارے میں کہا کہ پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو امیر فیصل صاحب جو جماعت احمدیہ کے رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس طرح پراپوگنڈا جو ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس کو کس طرح اچھالا جاتا ہے. یہ ایک جو آڈیو کی صورت میں ایک آئی ہے، لیک ہوئی ہے، ظاہر ہے اس میں چونکہ الزامات انتہائی سنگین ہیں، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی مظلوم ہے اس کی داد رسی ہو، اور جو بھی ظالم ہے، جو بھی مجرم ہے، اسے اقرار واقع سزا ملے. اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو
کیونکہ یہ معاملہ عدالت میں ہے، اس پر کیا سرائی کر کے فیصلے کرنے میرا خیال ہے قبل از وقت ہوگا۔ کیا کس کی کیا کیفیت ہے کیا نہیں ہے، میں تو صاف کہتا ہوں کہ اگر کوئی مجرم، کوئی مجدد ہے، نبی ہے، خلیفہ ہے، مجتہد ہے، امام ہے، پوپ ہے، دلائی لاما ہے، کوئی بھی ہے، اگر مجرم ہے تو اس کو سزا ملے، اور اگر کوئی مجرم نہیں ہے تو آپ وکیل ہیں امیر فیصل صاحب، آپ جانتے ہیں کہ ون از انوسینٹ انلیس پروون گلٹی۔ کیا میں یہ غلط بات کہہ رہا ہوں؟ اب بہتانات لگا دینے، قیاس آرائی کرنی، یہ آپ کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن جو مخالفین ہیں ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے۔ عدالت کے ہاں کیا اسی طرح فیصلے ہوتے ہیں؟ دیکھیں میر فیصل صاحب، یہ آپ کی رائے ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے، جتنے منہ اتنی باتیں۔ اگر وہ اس طرح کر دیتے تو بہت سارے لوگوں نے اعتراض کرنا تھا کہ اس پر چونکہ خلیفہ وقت نے یہ لیا ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ مجرم قرار پائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اکیوزڈ ہے وہ ہی از گلٹی۔ کیا ہونا چاہیے، کیوں ہونا چاہیے؟ آپ اعتماد کرتے ہیں اپنی لیڈرشپ پر کہ وہ جو فیصلہ کریں گے وہ بہتر ہوگا۔ جو ان پر اعتماد کرتے ہیں، جو ان پر اعتبار نہیں کرتے وہ نہیں کریں گے۔ کوئی بھی فیصلہ ہو امیر فیصل صاحب، آپ وہ کر کے دیکھیں، میں اس پر اعتراض کر کے بتا دیتا ہوں کہ اس کے کیا نقصانات ہیں۔ وہ خلیفہ وقت ہو سکتا ہے ان کی رائے میں یہ جو ایلیگیشنز ہیں یہ درست نہ ہوں۔ اب میں تو اپنی رائے قیاس ہی کر سکتا ہوں نا، میرے پاس کوئی ڈاٹا تو نہیں ہے کہ مرزا مسرور احمد صاحب کے پاس کون کون سی انفارمیشن کس کس نے کب کب فراہم کی۔ میں یا آپ یا ہم تو آؤٹ سائڈر ایک گیس کر سکتے ہیں نا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی فیصلہ کیا جائے، فرض کریں کہ بعض لوگوں کی خواہش ہوگی کہ جب جو ہی ندا صاحبہ نے یہ الزام لگایا تو زانی کی سزا تو موت ہونی چاہیے، اس کو تو سنسار کر دینا چاہیے، تو اب ان کو موب مینٹالٹی کے تحت جن پر انہوں نے الزام لگائے ہیں ان سب کو کوڑے مارے جائیں، سنسار کیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ اگر یہ بھی کیا جائے، فرض کر لیتے ہیں نا، یہ بھی کیا جائے تو کیا ان پر اعتراض نہیں ہوتے کہ ایک عورت نے الزام لگایا ہے عدالت میں جا کے، وہ ثابت تو نہیں ہوا؟ غرض کہ جو اپوزیشن ہے اس نے ہر فیصلے پر تنقید کرنی ہے۔ آپ مجھے، اگر آپ کے پاس اتھارٹی ہے، فرض کر لیتے ہیں، یا کسی سے بھی کے پاس اتھارٹی ہے، وہ کوئی ایک اس کا حل بتائے، اس میں وہ کیا کرتے، میں اس پر اعتراض کرتا ہوں کہ وہ کیوں کر غلط ہوتا ہے۔ وہ پنجابی میں محاورہ ہے کہ آٹا گوندی ہلتی کیوں ہے؟ جو مخالفین ہیں انہوں نے ہر بات پہ مخالفت کرنی ہی کرنی ہے، جو بھی ممکنہ آپ حل بتائیں گے اس پر تنقید ہوگی امیر فیصل صاحب، کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ غیر حسابی، غیر سائنسی باتیں ہیں اور ان کے بہت مختلف آرا ہو سکتی ہیں، جتنی منہ اتنی باتیں وہ کرتے رہیں گے۔ لیکن جو آپ تو ایک وکیل ہیں، قانون کو جانتے ہیں کہ جس طرح سری لنکا کے وہ شخص پر توہین رسالت کا الزام لگا کر اس کو زندہ جلا دیا گیا، کیا وہ موب جسٹس جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے؟ جی ہاں، مطلب بات یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں، کوئی میں
اس طرح کا متنازع بیان دینے سے گریز بھی کر رہا ہوں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ وہ جب ہوا ہے تو ایک خاص طرح کا ریلیف محسوس کیا گیا جماعت احمدیہ میں، اور جماعت احمدیہ کے افراد نے اس کو دیکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا اب جیسے بھی کہیں، یہ انصاف ہوا ہے۔ تو ویسے تو یہ ہے کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، تو لیکن امر واقعہ یہی ہے کہ اس وقت کی سچائی یہی تھی کہ ضیاء الحق صاحب کے وہ جو حادثہ پیش آیا ہے اس کو ایک اللہ تعالیٰ کا کی طرف سے بہت سارے احمدیوں نے نشان سمجھا ہے۔ یہ بات کوئی زیادہ سنجیدہ ہو رہی ہے، تو اس میں یہ جو شعراء حضرات ہوتے ہیں یہ اپنا معافی الضمیر یا اپنے جذبات کا اظہار طولانی کے بجائے ذرا منظم انداز میں کر سکتے ہیں، تو اس میں شعراء نے اپنا جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اے نسل براہیم تجھے دن یہ مبارک، خود آتش نمرود میں نمرود جلا ہے۔ ترفتی دھرتی کی تو فلک دوسری جانب، دونوں کے میاں چکی میں کوئی ایسے پسا ہے۔ کن کہنے سے پہلے یہ کہا جانے جہاں ہوں، الحضر میں قہار ہوں میں برق تپا ہوں، جو پاس ہے جس تس کے سبھی میری عطا ہے، سب تخت بھی میرے ہیں سبھی تاج بھی میرے۔ بہرحال یہ ایک اہم واقعہ جماعت کی حالیہ تاریخ میں گزرا ہے، اور لوگ اس کو جماعت احمدیہ سے جو تعلق رکھتے ہیں اس کو تادیر یاد رکھیں گے۔ محترم طاہر امجد صاحب، پولیس انویسٹیگیشن کیا کرے گی وہ الگ میٹر ہے، کورٹ کیا اسٹینڈ لے گی وہ سب الگ میٹر ہے۔ اس آڈیو سے اپنے آپ ہی بہت کلیئر کٹ ہے، اس آڈیو میں اس بات کی گواہی ہے، اور وہ بھی آپ کے سپریم کمانڈر خلیفہ صاحب کی، کہ انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ لڑکی پہلے بھی زنا کے لیے وہاں پہ گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے مجھے بتایا تو تھا تم پہلے بھی گئی تھی، لیکن وہ اس قابل نہیں ہے۔ کیا خلیفہ صاحب کی یہ مورل ڈیوٹی نہیں بنتی تھی کہ وہ یہ سمجھائیں ایز اے ریلیجس لیڈر کہ اٹ از رانگ، یہ زنا ہے، یہ گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، نکاح کے بغیر کسی آدمی کے پاس جانا؟ کیا انہیں اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں تھا؟ وہ تو چٹخارے لے لے کے سن رہے ہیں، تم نے پہلے بھی تو گئی تھی، پہلے بھی تو بتایا تھا۔ اس آڈیو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پولیس جو کچھ کرے گی وہ کرے گی، کورٹ جو کچھ کرے گی کرے گی۔ طاہر امجد صاحب کیا کہتے ہیں کہ خلیفہ صاحب جب خود مان رہے ہیں کہ ہاں یہ سب کچھ ہوا ہے، خلیفہ صاحب کی نالج میں تھا، اس کا پہلے بھی جانا، اس بارے میں آپ کمنٹس دے دیجئے، اس کے بعد نیکسٹ کوسچن پلیز۔ بستی کے گلی کوچوں سے ایک شور اٹھا ہے، تا حد سماعت کوئی ماتم سا بپا ہے، انگشت بدن داں سبھی کون مرا ہے، اے آل براہیم تجھے دن یہ مبارک، خود آتش نمرود میں نمرود جلا ہے۔ کن کہنے سے پہلے کہا میں جانے جہاں ہوں، برتر ہوں سبھی سے میں خداوند شہا ہوں، سب تخت بھی میرے ہیں سبھی تاج بھی میرے، الحضر میں قہار ہوں میں برق تپا ہوں، جو پاس ہے جس تس کے سبھی میری عطا ہے۔ جب ظلم بڑھا حد سے تو ہاتھ اپنے اٹھائے، دامن میں جو آنسو تھے وہ سجدوں میں بہائے، بے چارگی نے غیرت یزداں کو پکارا، صد شکر کے پھر لات و منات اس نے گرائے، ہم بے بس و مجبور وہ مختار قضا ہے، اے آل براہیم تجھے دن یہ مبارک۔
تھا شہر ستم پیشہ میں ہر زخم سوالی، دشنام ترازوں نے دی ہر بات پہ گالی، ہر ساتھ الزام غلامان نبی نے ایک کلمہ تمجید سے تمہید سے ٹالی، اب فیصلہ خود منصب اعلیٰ نے دیا ہے، اے آل ابراہیم تجھے دن یہ مبارک، خود آتش نمرود میں نمرود جلا ہے، لکھے نہیں شاہوں کے قصیدے میرے مولا، دامن پہ نہیں داغ یہ میرے مولا، جتنی ہوئی تجھ سے تیرے بندوں سے وفا کی، رکھ سائے میں تو فضل کے اپنے میرے مولا، سب بخش خطائیں میری یہ تجھ سے دعا ہے، اے آل ابراہیم تجھے دن یہ مبارک، خود آتش نمرود میں نمرود جلا ہے۔ جمیل الرحمان۔ امیر فیصل صاحب، یہ آپ کا تاثر ہے، یہ آپ کے خیالات ہیں، آپ نے بھی سنی وہ آڈیو، میں نے بھی بارہا سنی، اس میں آپ کیا نتیجہ نکالتے ہیں، دوسرے کیا نتیجہ نکالتے ہیں، میں کیا نتیجہ نکالتا ہوں، یہ جتنے اذہان ہیں، جتنے سوچنے والے ہیں وہ سوچیں گے۔ میں کوئی بھی بات کہوں گا اس کے رد میں بھی پیش ہو جائے گی کوئی بات، ایک گفتگو ہو رہی ہے جو پرائیویٹ کنورسیشن ہے، جو کنٹینیوس ہے، جس کا ہمیں نہیں علم کہ پہلے کیا باتیں ہوئیں اور کتنی عرصے سے چل رہی ہیں۔ یہ آیا، یہ کاؤنسلنگ ہو رہی ہے، ایک بزرگ اپنی بیٹی کو سمجھا رہا ہے، معاملات دیکھ رہا ہے، تو اس میں آپ جو تاثر دے رہے ہیں میں آپ سے متفق نہیں ہوں۔ اس میں جو میں نے جو تاثر لیا، اگین یو ہیو ایوری رائٹ ٹو ڈس ایگری وتھ می، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے خود پیش کیا ہے مختلف کیفیات، یعنی جو اس کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ نہیں ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں یہ وہ کوئی انڈورس کر رہے ہیں یا اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ ایک امیر فیصل صاحب ایک کنٹینیوٹی ہے، پچھلے میسیجز ہمارے پاس نہیں ہیں، تو میں تو اس میں احتیاط کرنا چاہوں گا کہ جب تک سارے معاملات کھل کر سامنے نہیں آ جاتے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اگر جو تاثر اب سوشل میڈیا میں عام ہے تو ہوتا رہے گا۔ میرا خیال ہے کہ جو سنجیدہ مزاج لوگ ہیں وہ کچھ صبر کریں گے، اور جو جلد باز ہیں جن کو اپنے مطلب کے معانی اخذ کرنے ہیں وہ کرتے رہیں گے۔ یہ تو نہ میرے کہنے سے کسی نے رکنا ہے، نہ ہی اس میں کوئی فرق آنا ہے، تو یہ آپ کی رائے ہے، میں آپ سے متفق نہیں ہوں۔ یہ بدقسمتی سے سامنے آئی ہے، کاش یہ نہ آئی ہوتی، اور اس میں کوئی ٹیکنیکل کون سی مسٹیک ہوئی ہے، میرا کوئی تصور ایسا نہیں ہے کہ جو خلیفہ وقت ہے وہ بشری تقاضوں سے پاک ہے، وہ کوئی معصوم ہے، اس کو غلط فہمی نہیں لگ سکتی، وہ غلطی نہیں لگ سکتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ میں اس میں اس لیے نہیں زیادہ تفصیل میں جانا چاہتا کہ اس میٹر ان کورٹ، تو پھر اس میں جب آ جائے گی تو ہم غیر جذباتی ہو کر چیزوں کا جائزہ لے سکیں گے۔ لیکن ظاہر ہے جن کو بہت جلدی ہے کہ جسٹس ان کو آج ہی جن کا نام لیا گیا ہے ان کو سولی پر لٹکے ہوئے محسوس ہوں یا ان کو عہدے سے ہٹایا جائے، تو جو آپ نے جس طرح کہا ہے کمانڈر ان چیف جو ہے، اب دیکھتے ہیں ان کے کیا فیصلہ کرتے ہیں، ہمیں ان پر اعتبار ہے۔ محترم طاہر امجد صاحب، چلیے ایک اور امپورٹنٹ سوال لے لیتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی بہت ہو گیا ہے۔ احمدیز اور محمدیز جو دو کانسیپٹ ہیں ہمارے یہاں، محمدیز میں تو کسی بھی نبی کے آنے کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں، وہ تو تلواریں اور توپیں لیے کھڑے رہتے ہیں۔ ہاں، احمدیز لوگ یہ صرف ڈرامے کی حد تک کرتے ہیں کہ نبی آ سکتا ہے، حالانکہ نبی ان کے یہاں بھی نہیں آئے گا۔
क्योंकि नबी को अगर किसी को वो भी मान लेंगे तो उनकी जमात का क्या होगा, उनके खलीफाओं का क्या होगा। इसलिए मेरा दावा है कि किसी भी नबी के वजूद को वो नहीं मानेंगे। फिर भी आप ये बताएं कि आपकी खिलाफत जमात में या खिलाफत निजाम में एक शख्स आया, शामिल हुआ, पैदाइशी तौर पर ही सही, मोहतरम अब्दुल गफ्फार जम्बा साहब। 50 साल तक वो आपकी जमात से जुड़े रहे। 50 साल की उम्र में आके उन्होंने ये दावा किया कि वो मामूर मिनल्लाह है। उन्होंने ये दावा किया वो सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीज की पुष्ट जो थी मुसल्लह मऊद है, और उनको हमेशा की तरह हस्ब रिवायत दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया गया। तो क्या अहमदी जमात निजाम में ऐसा कोई निजाम नहीं है कि अगर कोई भी इस किस्म का दावा आके कर दे तो उसको पढ़ा जाए, उसकी स्टडी की जाए, उससे पूछा जाए कि किस बेस पे, और 2-4 आदमियों का पैनल बना दिया जाए कि उससे बातचीत करें। क्या कभी इस तरह की उनसे बातचीत की गई? क्या ताहिर अमजद साहब उनसे बातचीत करना पसंद करेंगे? उन्हें समझाना पसंद करेंगे कि आखिर अगर वो सेकंड खलीफा हैं तो किन बेसिस पर हैं, और सेकंड खलीफा वो क्यों नहीं हो सकते, मुसल्लह मऊद वो क्यों नहीं हो सकते, आपके ही मुसल्लह मऊद हैं। क्या आपने कभी उन्हें समझाने की कोशिश की, या क्या आप अभी उन्हें कभी समझाना चाहेंगे? बताएं। शुक्रिया। जनाब अमीर फैसल साहब, आपने काफी सारे सवाल इसमें कर दिए हैं। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसरन ऑडियो छोटी रहे, लेकिन इसमें मुझे मल्टीपल ऑडियो मैसेज देने पड़ेंगे। एक चीज आपने फरमाया कि अहमदी और मोहम्मदियों के दरमियान ये मसला है कि अहमदी कुछ और तस्वर रखते हैं, और मोहम्मदी जिन्हें आप नॉन अहमदी मुसलमान जो हैं उनके बारे में इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपने जब स्टेटमेंट दी है, अब हम इसका जरा जायजा लेते हैं कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं है। ये तासुर देना कि नबूवत के मामले में वो जो खत्म नबूवत का नारा लगाते हैं, क्या वाकई ऐसा समझते हैं कि नबी नहीं आएगा? मुख्तलिफ मकातब फिक्र का हम मुख्तसर जायजा ले लेते हैं। अहले तशय्यो के यहाँ पर जिस तरह आइमा मासूमीन का तस्वुर है कि जिसके अव्वल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वस्त में मोहम्मद गालिबन मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम जो इमाम ज़ैनुल आबदीन के बेटे हैं और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम हैं, वो हैं, और आखिर में मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम इब्ने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम हैं। अव्वल भी मोहम्मद, वस्त में भी मोहम्मद, आखिर में भी मोहम्मद, और ये सब मोहम्मद। और अकीदा ये है कि मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम अभी भी जिंदा मौजूद हैं और अभी उनका ज़हूर होना बाकी है, और ये सब मोहम्मद हैं। यानी जो मैसेज है वो कंटिन्यू है, ये एक तस्वुर है। और फिर ये है कि जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो उनके पीछे जो नमाज पढ़ने वाले होंगे, एक से ज़ायद अंबिया होंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी होंगे और इदरीस अलैहिस्सलाम भी होंगे। ये होगा अहले तशय्यो का नज़रिया, यानी खत्म नबूवत के मामले में उनका तस्वुर जो जमात अहमदिया के तस्वुर से बहुत ज्यादा इन वायलेशन है, जो तस्वुर है खत्म नबूवत का। अब मैं दूसरी तरफ हल्का सा तारुफ कराता हूं। बरेलवी हजरात या रूहानीन का जो तबका है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज भी हाजिर नाजिर जानता है, मानता है, और ये तफसीली हो जाएगी कि वो अपने मज़ार अक़दस में भी वो जिंदा हैं, और बहुत सारे जो मकातब फिक्र हैं वो मुख्तलिफ तस्वुर रखते हैं कि उसमें भी वो
میں اس میں تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا کنٹروورسی میں، لیکن عمل زوجیت بھی ادا کرتے ہیں اعلیٰ حاضر قیاس، اور یہ بھی ہے کہ جب ضرورت پڑے وہ قبر مبارک سے، مزار مبارک سے اپنا ہاتھ باہر نکال کے بھی وہ لے آتے ہیں۔ ایک تو یہ تصور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، وہ نور ہیں جو ابتدا میں اللہ تعالی نے نور محمدی پیدا کیا، اور وہ نور جو ہے اللہ کا نور ہے اور وہ موجود ہے۔ اب یہ تصور ہو، یہ عقیدہ ہو، اور جب بھی میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری یہاں سے گزر رہی ہے، تو نبوت ختم کہاں ہوئی، کب ہوئی، کیسے ہوئی، یہ اپنا جائزہ لے لیں۔ اور پھر عقیدہ یہ ہے بہت سارے یہ دیوبندی اور بریلوی حضرات کا کہ جناب عیسیٰ بھی زندہ ہیں، ادریس علیہ السلام بھی زندہ ہیں جو آسمان پر ہیں، اور الیاس علیہ السلام زندہ ہیں، خضر علیہ السلام زندہ ہیں، وہ لوگوں سے ملتے بھی ہیں۔ تو ختم نبوت کا تصور تک وہاں نہیں ملتا، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ چوتھا طبقہ رہ جاتا ہے اہل حدیث، مکتبہ اہل حدیث کا۔ ان کے نزدیک بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام زندہ سچے نبی موجود ہیں، اور انہوں نے آنا بھی ہے، اس پر بھی عقیدہ ہے۔ تو کون سا ایسا مکتبہ فکر ہے جو ختم نبوت کا جس طرح اعلان کرتے ہیں وہ عقیدہ بھی رکھتے ہوں؟ اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں اس نعرے کو، تحریکیں چلاتے ہیں، لیکن جب سنجیدگی سے پوچھا جائے تو وہ یہ سب کے سب اجرائے نبوت کے قائل ہیں کہ نبوت جاری ہے۔ یہ میجر مکاتب فکر، ان میں سے کوئی ایک بھی عقیدے کے حساب سے ایک دن کے لیے بھی نبوت کو ختم نہیں مانتا۔ نعرے لگاتے ہیں، لیکن جب ان کے عقائد دیکھے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے۔ تو ختم نبوت کا تصور کیا ہے جب سنجیدگی سے پوچھا جائے تو آئے بائیں شائع کریں گے کہ وہ پرانے ہیں، وہ اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا، آئیں گے، ہاں آئیں گے۔ تو فرق کیا ہے کہ وہ کس سٹیٹس میں آئیں گے، شخصیت کا فرق ہے، عقائد کے حساب سے قطعاً کوئی فرق نہیں ہے۔ نبوت کیا ہوتی ہے، کون مقرر کرتا ہے، کون نبی بناتا ہے، کسے نبی بناتا ہے، مختلف علاقوں میں مختلف اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ اب ہمارے انڈیا میں جو بزرگ گزرے، اب امیر فیصل صاحب آئے ہیں، مٹھائی کا انتظام تو کرنا ہی پڑے گا نا آپ کو۔ اگر جلیبی پسند نہیں ہے تو لڈو پیش کیے جا سکتے ہیں۔ آپ بتائیے آپ کو کیا پسند ہے امیر فیصل صاحب؟ ٹینشن نہیں لینی۔ طاہر امجد صاحب آپ یہ بتائیں، کیا اگر میں انویٹیشن دوں جنبہ صاحب کو تو آپ انہیں سمجھا دیں کہ مصلح موعود وہ نہیں ہے بلکہ مصلح موعود آپ کے پاس ہیں، یعنی کہ آپ کے سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز ہیں اور ان کا دعویٰ بیٹھتا ہی نہیں ہے، ان کو پلیز سمجھا دیں تاکہ وہ بھی اپنے دماغ کو ایک طرف کریں، اور اگر آپ انہیں سمجھا پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اٹ از ویل اینڈ گڈ، نہیں تو پھر ان کا دعویٰ سن دیں۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ آپ انہیں بھی اور ہمیں بھی سمجھا دیں کہ آپ کے پاس جو مصلح موعود ہیں وہی سچے ہیں، وہی حق ہیں، اور انہیں کسی نہ کسی قسم کا مغالطہ لگا ہے، کوئی کنفیوژن ہوا ہے جنبہ صاحب کو، تو کائنڈلی کیا آپ اس وقت کے لیے تیار ہیں اس بات کے لیے، تاکہ میں آپ سے بات چیت ہونے کے بعد جنبہ صاحب سے
कांटेक्ट करो और उन्हें तैयार करो इस मसले पे बातचीत करने के लिए, प्लीज। अब आपने, क्योंकि आपके मैसेज में काफी सारे सवाल थे, जंबा साहब मोहतरम का जिक्र किया है आपने, फिर ये भी कहा है कि कोई जमात की कोई कमेटी बन जाती जो उनसे बातचीत करती, तो मेरा ख्याल है कि जंबा साहब मोहतरम को जितनी तवज्जो मिली है वो बहुत ज्यादा है। उनको अगर ये कहा जाए कि उनके पैगाम को संजीदगी से नहीं लिया गया, तो मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने इतना ज्यादा वक्त दिया है, और मेरी दिलचस्पी जंबा साहब से इसलिए भी ज्यादा हुई कि मैं कदीर भाई का कजन हूं, और उनकी वजह से उधर दिलचस्पी पैदा हुई। तो जंबा साहब हो या कोई भी हो, बातचीत करने में तो कोई हर्ज नहीं, मैं हाजिर हूं। अगर जंबा साहब मोहतरम मुनासिब समझे तो उन पर उनसे गुफ्तगू हो सकती है। मैं ये अपनी राय दे सकता हूं कि जंबा साहब मोहतरम को काफी इल्मी मुगालते हैं, मेरी राय में। हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं। तो चूंकि मैं कदीर भाई से मुख्तलिफ फोरम पर बातचीत होती रहती है, मैं तो उनको दावत दे चुका हूं कि जंबा साहब मोहतरम ने, मैं अगला मैसेज करता, जंबा साहब मोहतरम ने खुद फरमाया 10 फरवरी 2017 के खुतबे में कि एक मौजज़ा पेश हुआ है, और उस मौजज़े को कि लड़की लड़के में बदल गई, उसको जंबा साहब ने फरमाया कि 5 दफा डॉक्टरों ने जिस्मानी आज़ा चेक करने के बाद ये कहा कि ये लड़की है, और मेरी दुआ से वो लड़की लड़के में बदल गई, और डॉक्टर सर पकड़ कर बैठ गए और कहा कि ये मौजज़ा हुआ है। ये अल्फाज मेरे नहीं है, ये जंबा साहब के हैं। तो कदीर भाई से चूंकि इस मामले में भी बात हो रही है, अगर जंबा साहब वजाहत कर दें तो उनकी इनायत है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये गलत है तो मेरे तमाम दावे शैतानी वसावस हैं। तो मैं कदीर भाई को इंतहाई संजीदगी से, अदब से ये कह चुका हूं कि अगर ये मामलात ऐसे ही हैं तो एक निशान यही काफी है, एक कसवटी के तौर पर ले लेते हूं। अगर ऐसा जैसा जंबा साहब ने फरमाया है ये ऐसा ही है, तो मैं जंबा साहब की बैत कर लूंगा, बल्कि मेरे साथ खालिद वास्ती साहब, अकरम महमूद साहब, डॉक्टर खालिद एमडी साहब जो कि खुद गायनेकोलॉजिस्ट हैं और एक मारूफ डॉक्टर हैं, वो और मलक साहब, हम सब ना सिर्फ उनकी बैत में आ जाएंगे बल्कि अपनी बकिया जिंदगी उनके मिशन की तकमील में सर्फ कर देंगे बिला मुआवजा। तो ये संजीदगी से एक दावत है उनको कि आए, अगर वो साइंटिफिकली वेरीफाइबल अनडिनाएबल फैक्ट्स पर मबनी, बिल्कुल गैर जज्बाती होकर हम चीजों का जायजा ले लेते हैं। अगर वो सच्चे हैं अपने इस दावे में, तो हम जैसे लोग जो हैं उनके मिशन में एक खादम की हैसियत से आ जाएंगे। और अगर वो उसमें झूठे साबित हों और काज़िब साबित हों और द्रोहगो साबित हों एविडेंस की बुनियाद पर, तो फिर कम से कम कदीर भाई ये ऐलान कर दें कि जंबा साहब मोहतरम किसी भी ज़हनी कैफियत की वजह से वो मुफ्तरी अल्लाह हैं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधा है। तो मेरी तो ये ऑफर मौजूद है और मुकालमे के लिए बिल्कुल तैयार हैं। देखें अमीर फैसल साहब, मुझे ना तो कोई गलत फहमी है ना ही खुश फहमी है कि मैं किसी को भी समझा सकता हूं या मैं अपना मौक़िफ़ पेश कर सकता हूं, और जहां समझाने की ख्वाहिश होगी वहां समझने के लिए भी तैयार हैं।
یہ وہ کہتے ہیں کہ ٹرسٹ بٹ ویریفائی. بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ یو کین ویریفائی، انڈینائبل سائنٹیفک ایویڈنس ہوتے ہیں جو واقعاتی طور پر آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر فیصلے نہ کبھی ہوئے ہیں نہ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایک رائے کو مانتے ہیں تو پھر دوسری رائے کو. اور میرا خیال ہے کہ میں بالکل جمبا صاحب سے یا کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب مکالمہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی بندے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے دوسرے کا اختلاف رائے کا سننے سے. ہو سکتا ہے میری آنکھیں کھل جائیں اور جمبا صاحب محترم اتنا دلائل سے، ہم تو دلائل سے شکار ہونے والے چیزیں ہیں، دلائل مستحکم ہوں گے. اگر دل مانے گا تو بالکل ان کی بیعت میں آئیں گے اور ان کے مشن کو لے کر آگے چلیں گے. لیکن اگر وہ جمبا صاحب سے پوچھ لیں کہ اگر وہ ثابت ہو جاتے ہیں کہ وہ غلط تھے، ان کو غلط فہمی تھی، کم علمی کم فہمی یہ تھی، تو کیا وہ بھی تیار ہیں سمجھنے سمجھانے کے لیے؟ تو ہم تو حاضر ہیں جناب. اصل میں محترم طاہر امجد بھائی، جہاں تک میں نے کئی بار بات چیت کی ہے محترم عبدالغفار جنبا صاحب سے، ٹو بی ویری فرینک میں آپ کو سیدھا سیدھا بتاؤں کہ مجھے تو ان میں بہت ہی سیدھا پنسا نظر آیا. کوئی چھل نہیں، کوئی فریب نہیں، صرف سادگی کے ساتھ چلنا. ان میں کسی بھی طرح کا مجھے کوئی بھی مکر وغیرہ نہیں نظر آیا. بہت سیدھے طبیعت کے وہ آدمی ہیں. تو اس لیے اب مجھے آپ کی بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ انشاءاللہ میں محترم عبدالغفار جنبا صاحب سے کانٹیکٹ میں رہوں گا اور آپ سے بات چیت کرانے کی کوشش کروں گا. اور آپ انہیں یہ سمجھائیے گا جو مسلح موعود ہے وہ کسی بھی طرح سے وہ نہیں بنتے، بلکہ وہ بنتے ہیں جو کہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز جن کو مانا جاتا ہے. تو آپ یہ کہا کہ وہ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، ان کو آپ بالکل سیٹسفائیڈ کر دیجئے اور انشاءاللہ وہ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے، تاکہ ان مسئلوں سے ایک طرف ہوں اور وہ بھی اپنے ایک طرف ہونے کا اعلان کریں. آپ سے بات چیت ہوئی، بہت فروٹفل گفتگو ہوئی. انشاءاللہ میری آپ کو خواہش بھی اور کوشش بھی یہ ہوگی کہ محترم عبدالغفار جنبا صاحب کی اور طاہر امجد صاحب کی بات چیت کو دنیا دیکھے اور سنے. شکریہ، جزاک اللہ. بھاگ فرنگی جھانسی کی رانی آئی ہے، بھال تلک پر ہاتھ کھڑک درگا ہے کالی مائی ہے. اشوشہیر پرچنڈ وکٹ یہ منو ہے لکشمی بائی ہے، شولے برسیں گے اب تجھ پر تیری شامت آئی ہے.